शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो दोनों जहानों के लिए रहमत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर अकबर और आज की बैठक में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर और साबिक़ सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सरदार अतीक अहमद खान साहब आज़ाद कश्मीर की सियासत में मुनफरिद मुकाम रखते हैं। आपको सियासत की जामिया भी कहा जाता है। आज की मेरी जो गुफ्तगू है, मेरी कोशिश होगी कि मैं सरदार अतीक खान साहब से कुछ सीख के जाऊँ और जो नाज़रीन इसको देख रहे हैं उनका भी कीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना जाए। सरदार साहब, आप सियासी घराने में आंख खोली, वाहिद रियासती जमात के सरबराह रहे, रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म रहे और बेशुमार आपने सियासी ऊपर नीचे आप होते रहे, मुश्किलात देखी। सर, आपकी नज़र में सियासत क्या है? बुनियादी तौर पर सियासत मखलूक खुदा की खिदमत का बाइज़्ज़त, बावक़ार और मुनज़्ज़म ज़रिया है। आप इनफरादी तौर पर भी कोई काम कर सकते हैं, आप समाजी प्लेटफार्म से भी काम कर सकते हैं, आप मजहबी प्लेटफार्म से भी काम कर सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया में जो निज़ाम है वो सियासत की बुनियाद पर चल रहा है। तो इसलिए सियासत अवामी खिदमत की एक बावक़ार साइंस है, अगर आप उसको उसके तकाज़े पूरी कर सकें। सर, आप सियासत में क्यों तशरीफ़ ले आए? अगर आपके वालिद मोहतरम मुजाहिद अव्वल क़य्यूम खान साहब अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह अता फरमाए, अगर वो सियासत में ना होते तो आज आप यहाँ पे मौजूद होते जहाँ पे आज आप मौजूद हैं? पहली अच्छा सवाल है बेटे, ये ऐसे है कि पहली बात यह है कि मुसलमान होने के बाद मेरा सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि मेरी मुजाहिद अव्वल के साथ एक निस्बत है, एक तो मेरी बड़े एजाज़ की बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ हमने सीखा है थोड़ा बहुत सुदूद है, जिसका आप ये जिक्र करते हैं, वो मुजाहिद अव्वल के रफ़ाक़त का नतीजा है। तरबियत का मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बाज़ाब्ता तरबियत करने का उन्हें मौका नहीं मिला हमें, वो सारी दुनिया में भागते दौड़ते रहे, ज़िंदगी इक़्तिदार में गुजरी, जेल में गुजरी, हमने और उन्हें साल तक होश आवाज़ संभालने के बाद याद नहीं कि इकट्ठे मरता खाना भी खाया हो, लेकिन उनके साथ रफ़ाक़त की वजह से जो है जो थोड़ी बहुत हमें समझ बूझ है। तो इसलिए एक तो मैं बिल्कुल ये दावा नहीं कर सकता कि अगर मैं उनके साथ निस्बत न होती तो मैं कोई सियासी कारकुन होता। दूसरी बात यह है सियासत के बारे में कि सियासत भी और बाकी जो प्रोफेशंस हैं, ये आपके अंदर एक पैदाइशी एक एप्टीट्यूड होता है। ये हमारे यहाँ जो है वो नहीं है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, 2, 4, 5, 10 दफ़ा टेस्ट लेके तो फैसला करते हैं कि इस बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इसे बैंकर बनाना है, इसे तिजारत में भेजना है, इसे वकील बनाना है, इसे साइंसदान बनाना है। हमारे यहाँ तो बच्चे को स्कूल में भेजा और ऑफिस में जमन करके किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, लेकिन होता ये नहीं है। लोगों के अपने अंदर ये उनका फितरी मैलान होता है, एप्टीट्यूड होता है कि आपने बड़े होके को अच्छा साफ़ी बनना है, वो बिज़नेसमैन बनना है। अगर आपको उसी लाइन में डाल दिया जाए तो आपके लिए बहुत आसानी है। वरना ये अगर आपने डॉक्टर बनना हो और आपको माँ बाप जोर से इंजीनियर बनाने की कोशिश करें तो उसमें बड़ा तसादम होगा, इंजीनियर फिर भी बन जाएगा। सर, आप ये जो बात कर रहे हैं कि यूरोप में ये जो सिस्टम है, आप रियासत के वज़ीर-ए-आज़म रहे, आपके पास मैंडेट था, इख्तियारात थे, आपने इस बारे में कोई काम करने की कोशिश की? जी, खुदा का शुक्र है। दोनों बातें यूनिसेफ और यूनेस्को के साथ इस पर हमने बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू किया। आज़ाद कश्मीर में हमने सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों को फीमेल टीचर के स्कूल करना शुरू किया और एक ऑर्डर के तहत मैंने 4,000 पढ़ी लिखी बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में भेजा और वहाँ से मर्दों को उठा के करीबी मिडिल स्कूल में भेजा। तो ये हमारा ख्याल ये था कि ये चूँकि तरबियत का काम बुनियादी तौर पर औरत पैदा करती है और इब्तदाई बच्चों में तालीम उनके स्कूल की जाए फीमेल टीचर के, इसमें हमारा उनके साथ ये बात चल रही थी कि हम ब्लड टेस्ट भी करवाएं, हम उनकी हेल्थ के पूरी हेल्थ शीट तैयार करें, मेडिकल शीट तैयार करें और मालूम हो कि बच्चा जब दाखिल होता है तो पता लगे कि इसके ननियाल में दजाल में किसी का क्या क्या बीमारियाँ हैं, इसका ब्लड टेस्ट क्या कहता है और वो बर्थ सर्टिफिकेट भी इसे हम दर्ज करें। ये सिलसिला हमने आगाज़ किया था इसका। सर, मेरे नज़दीक तो ये जो सिलसिला है, ये जो आपने शुरू किया था, ये भी खटाई में पड़ा है, लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया, आप फिर इक़्तिदार में आए तो आप ये काम करेंगे? देखिए, ये काम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं 2006 में मैंने पहली मरतबा वज़ारत उज़्मा का लिया, फिर दोबारा 2-3 साल के वक्फे से मैं दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना।
تو مسائل اسی طرح کے ہیں، آبادی بڑھ گئی ہے، لیکن اب ہمارے چیلنجز مختلف ہو گئے ہیں بہت. زلزلے کے بعد کے مسائل ہیں، مغرب ڈیم کے متاثر کے مسائل ہیں، سیز فائر لائن کے متاثر کے مسائل ہیں، کلیمٹیز کے ہندوستانی فائرنگ کے متاثر کے مسائل ہیں، اور بے شمار باتیں ہیں. تو اس لیے ہم ضرور چیزوں پر ہماری ترجیحات میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم کانفرنس کو موقع دیا تو ہم کئی باتیں کریں گے، لیکن یہ جو باتیں میں آپ کو بتائیے یہ اس پہ یہ ہمارے پرائرٹیز پہ ہیں، ترجیحات میں شامل ہیں. سر وہ تو جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ تو تب ہوں گی نا جب آپ تو ظاہر ہے ساری زندگی ہم میں سے کسی نے نہیں رہنا، لیکن آپ آنے والے وقت کے لیے کسی کو اختیار تو کر کے جائیں گے. تو میرے نزدیک یہ جو ایجوکیشن ہے یہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے. چلو سر یہ ہوگا. سر آپ مجھے بتائیں آپ کے بیج لگا ہوا ہے کشمیر توجہ چاہتا ہے، اکثر میں نے بیج دیکھے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. سر اس کا کیا مطلب؟ آپ مطلب کشمیر کو کیسے پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ کشمیر کا ختم کر کے نام آپ اس کو پاکستان عظم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو ایک فیڈریشن بنانا چاہتے ہیں جو داخلی خود مختار ہو؟ یا آپ اس کو کیسے چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان بنے؟ دیکھیے جو ہمارا سیاسی نظریہ ہے اور پولیٹیکل ویژن ہے، آئیڈیولوجیکل ویژن ہے، اس کو آج نہیں ہم تراش ہے، بلکہ 19 جولائی 1947 کی قرارداد عراق پاکستان میں موجود ہے. اس میں ریاست کا تشخص موجود ہے، اور جب ہم علاق کی بات کرتے ہیں اس میں ادغام کی بات نہیں ہے، اس میں صوبہ بنانے کی بات نہیں ہے، اس میں مکمل داخلی خود مختاری ہے، ریاست کا تشخص ہے. اور پاکستان کے ساتھ چونکہ جموں و کشمیر کی ریاست جو ہے یہ جغرافیائی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے پاکستان کا فطری حصہ ہے. اس لیے ہم اس کو پاکستان کے ساتھ علاق کرنا چاہیں گے مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی کے بعد ساری ریاست، پوری ریاست کا. سر آپ کو لگتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد بھی بلوچستان والے یا سندھ والے یا جو بھی فیڈرل کے علاوہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے صوبوں میں، وہ ان کو ہم نے آج تک اختیارات کا رونا روتی دیکھے کہ ہمیں اختیارات نہیں ملتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا آپ کو داخلی خود مختاری مل جائے تو آپ اپنے اختیارات لے پائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے معاملات اور ہیں، جو لوگ جنرلی اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے معاملات اور ہیں. مثلا 18ویں ترمیم ہو گئی، کیا 4 صوبائی دارالحکومتوں سے جو اختیار اسلام آباد سے لاہور میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، کوئٹہ میں، پشاور میں منتقل ہوا، کیا وہ نیچے گیا کہیں آپ کو دکھائی دیا؟ بالکل نہیں دکھائی دیا. وہ انہوں نے اپنے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. تو اس سے بہتر تھا کہ اسلام آباد میں ہوتا. تو یہ 18ویں ترمیم بنیادی طور پر ڈیولیوشن کے لیے نہیں ہے. میں کوئی کسی پر الزام نہیں لگاتا، پاکستانی سیاستدان ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن 18ویں ترمیم بنیادی طور پر پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اور اس ملک کو 4 پاکستان مستقبل میں 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی بنیاد رکھی گئی ہے. اس لیے 18ویں ترمیم میں نے روز اول سے مخالفت کی ہے. یہ پاکستان کے خلاف سنگین سازش ہے. آپ نے ڈیولیوشن کرنی ہے تو آپ صوبے چھوٹے کریں، پنجاب کے 4 5 6 صوبے بنائیں، بلوچستان کے صوبے بنائیں. بگٹی میں ڈیرہ بگٹی میں گولی چلتی ہے تو آپ کہتے ہیں بلوچستان خطرے میں آ گیا. بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، وہاں کیا خطرہ کسی علاقے میں ہو گیا؟ اگر فیصل آباد میں کوئی خرابی ہوتی ہے پنجاب کو کیوں گالی پڑتی ہے؟ مردان میں کچھ ہوتا ہے تو اس کو ڈویژن کو صوبہ بنا دیں، انتظامی صوبہ بنا دیں، سیاسی نہ بنائیں. تو ڈی سینٹرلائزیشن اور طرح ہوتی ہے. ہندوستان میں صوبے بن گئے، مصر میں صوبے بن گئے، ترکی میں بن گئے، بنگلہ دیش ہمارے پاس وجود میں بن گئے. تو ہم 4 صوبوں میں کیوں اٹکے ہوئے؟ اس لیے 18ویں ترمیم جو ہے وہ مخصوص مقاصد کے لیے تھی، اس کو ختم ہونا چاہیے. سر سیاست میں چونکہ خود بھی سیاست کا طالب علم ہوں، مجھے 2 سال ہو گئے ہیں، میں نے بھی کچھ اسکالرز کو پڑھا، فلاسفرز کو پڑھا، لیکن ایک ٹرم جو آپ یوز کرتے ہیں ملٹری ڈیموکریسی، یہ میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھی. اس کی سر ڈیفینیشن کر دیں گے، اس کا مطلب کیا ہے ملٹری ڈیموکریسی کا؟ ایک تو بیٹا جی آپ نے کہا کہ آپ نے فلاسفر کو پڑھا، پولیٹیکل سائنٹسٹ کو پڑھا، انہوں نے گھاؤ تکیہ لگا کے، بادام کھا کے، اندر ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے کتابیں لکھی ہیں. ان کا کبھی پٹواری سے گرداور سے واسطہ نہیں پڑا، وہ کبھی لوکل باڈیز کے ممبر نہیں بنے تاکہ ان کو نانی یاد آتی کہ کتاب لکھنا کتنا آسان ہے، لیکچر دینا کتنا آسان ہے، اور اپلائڈ پالیٹکس کتنی مشکل ہے. اس لیے ایک سرجن کتاب میں پڑھتا ہے ڈاکٹر کہ جناب یہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح چیر پھاڑ ہوتی ہے. وہ پہلی بار جب جاتا ہے 10 سال پڑھنے کے بعد اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہے کہ کتنے سے چیرا لگانا ہے، کتنے سے کٹ لگانا ہے، کتنے سے ٹانکا لگانا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپلائڈ پالیٹکس کے تقاضے اور ہیں، اور خاص طور پر ہمارے ہاں جو ڈس آرگنائز پالیٹکس ہے، انسٹیٹیوشنز کام نہیں کرنے دی ہم نے، اس میں اور مشکلات ہیں. یہ جو آپ نے ملٹری ڈیموکریسی کی بات کی، یقیناً دنیا کی کسی ڈکشنری میں شاید موجود نہیں ہے، کسی انسائکلوپیڈیا میں موجود نہیں ہے، اور میں پچھلے 20-25 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاستدان تنہا کامیاب نہیں ہو سکے. بازی میں جب پھنستے ہیں تو فوج کو دعوت دیتے ہیں،
آپ چھوٹے ہیں، بعض باتوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ بھٹو صاحب طاقت کے عروج پر تھے، ادھر بادشاہ اثر خان کا خط پی ٹی وی کے اوپر چل رہا تھا کہ فوج کس دن کا انتظار کر رہی ہے اور فوج کیوں نہیں آگے بڑھ کے ہماری مدد کرتی، کہ قومی اتحادی تحریک چل رہی تھی۔ تو سیاستدان ناکام ہوتے ہیں تو فوج کو تلاش کرتے ہیں، مارشل لا ناکام ہوتا ہے فوجی حکومت کا، تو وہ سیاستدانوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ تنہا سیاستدان بھی نہیں چل سکتے، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ تنہا مارشل لا بھی نہیں چل سکتا، تو پھر مارشل لا کا بھی راستہ روکنا چاہیے، فوج کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جمہوری، سیاسی اور دفاعی اداروں میں تال میل ہونا چاہیے، انسٹیٹیوشنل الائنمنٹ ہونا چاہیے، فوج کے کردار کو آئینی تحفظ دینا چاہیے۔ اگر یہ بات آپ کر دیں تو اس کا نام میں نے ملٹری ڈیموکریسی رکھا۔ یہ جو آپ مسائل کی بات کر رہے ہیں کہ جب ایک سیاسی جو لیڈر ہوتا ہے، حکمران، وہ کمزور ہوتا ہے تو فوج کے پاس جاتا ہے، سر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، آپ نے ان کی طرف رجوع کیا؟ بالکل نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ میں فیڈرلسٹ ہوں۔ میری وہ تقریر لائیو چلی ہے، ابھی نکال کے آپ لوگ چھوٹے 10 سال پہلی بات آپ کے علم میں نہیں ہوگی، سنیے ذرا، پڑھیے۔ دنیا کی تاریخ کا منفرد واقعہ تھا کہ میرے خلاف بے اعتماد ہوا تو میں نے 30 سیکنڈ کے اندر اٹھ کے اپنی سیٹ چھوڑی اور سردار یعقوب خان کو، نئے آنے والے وزیر اعظم کو گلے لگایا، حق کیا، پیار کیا، اور اس کو کان میں کہا کہ میں کہا آپ تگڑے ہو جاؤ وزیر اعظم صاحب، میں آپ کا، اور واپس آ کے سیٹ پر 1 منٹ کے اندر میں نے کہا جناب اسپیکر یہ میرے وزیر اعظم ہیں، اور سب سے پہلے میں نے ان کو مبارکباد دی اور پھر تقریر بھی کی، کچھ اشعار بھی پڑھے جو بہت اس وقت ہٹ ہوئے تھے، وہ آپ دیکھ لیجیے گا، 5-4 منٹ کی کارروائی ہے۔ تو میں نے خوش دلی سے اس کو قبول کیا، کوئی رجوع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رزق، زندگی، موت اور اقتدار جو ہے وہ صرف اور صرف پروردگار عالم دیتے ہیں، اس کے لیے اسباب بنتے ہیں، کبھی آپ میری مدد کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی آپ میری مخالفت کے لیے آ جاتے ہیں، یہ اسباب میں شمار، فیصلہ اوپر ہوتا ہے، آسمان اوپر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، اسکندر یاد صاحب کی شمولیت سے آزاد کشمیر کی سیاست میں بہت اثرات مرتب ہوئے ہیں، آپ کی جماعت مزید مضبوط ہوئی ہے۔ سر سردار اسکندر یاد صاحب جو ایک آزاد کشمیر سیاست میں بڑا فگر ہیں، سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، سابق صدر بھی رہے ہیں، وہ آپ کی جماعت میں شامل ہوئے، لیکن ان کا جو بیٹا ہے ممبر اسمبلی وہ آپ کے ساتھ نہیں شامل ہوئے، کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ آپ کے ساتھ باقی لوگ شامل ہوں گے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ سردار اسکندر یاد خان صاحب اس وقت آزاد کشمیر کی سیاست کا سب سے بڑا نام ہے، سب سے بڑی شخصیت ہے، اتنے تجربے کا حامل کوئی اور شخص موجود نہیں ہے۔ ان کی صحت ضرور کمزور ہے، لیکن ان کی یادداشت، حافظہ، ان کی نظریاتی وابستگی، وہ ساری اپنی جگہ موجود ہے، اور ان کی آمد مسلمان کو بہت تکلیف پہنچی ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری سرپرستی قبول کی ہے۔ رہی بات ان کے بیٹے کی، تو یہ سوال ان سے پوچھا جانے والا ہے کہ کسی یعنی اگر ہم باقی لوگ سردار اسکندر یاد خان صاحب کی بات مان کر ان کی سرپرستی قبول کر رہے ہیں، تو پھر ان کے خاندان کے لوگ بھی، میرا یقین ہے کہ سب۔ آپ ان سے پوچھیں گے کس سے؟ سردار اسکندر یاد صاحب سے کہ آپ کا بیٹا بھی تک کیوں نہیں شامل ہو؟ نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم سب ان کی سرپرستی قبول کر چکے ہیں تو میرا یقین ہے کہ ان کے خاندان کے تمام افراد بھی ان کی سرپرستی اور رہنمائی قبول کریں۔ مطلب آپ پر امید ہیں کہ فاروق اسکندر صاحب جلد آپ کے قافلے میں شامل ہو جائیں گے؟ پر امید ہے، مجھے یقین ہے پورا، وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟ بالکل شامل ہو گئے۔ سردار نعیم صاحب شامل ہو گئے، باضابطہ اعلان کر کے شامل ہو گئے، اور ان کے باقی لوگ بھی، طارق صدر صاحب بھی پرسوں کے ہمارے فنکشن میں، سردار طارق صدر ان کے بیٹے آئے ہوئے تھے، ان کے سارے خاندان کے تمام لوگ شامل ہو گئے۔ سر ایک جو ادارہ ہوتا ہے وہ جب کمزور ہوتا ہے یا ٹوٹتا ہے تو اس کے خلاف یقیناً تحقیق ہونی چاہیے کہ ادارہ کمزور کیوں ہوا۔ مسلم کانفرنس ریاست کی بڑی جماعت رہی اور اس کے زوال میں 3 سیٹوں تک آپ لوگ آگے پہنچ گئے، کیا آپ واپس مضبوط ہونے کے بعد کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے جو اس پہ تحقیق کرے کہ آپ کے ساتھ کیا وجوہات تھیں کہ جماعت کمزور ہوئی؟ بیٹا جی، سیاست ایسا نظام ہے کہ یہ خود اپنی تحقیق کرتی ہے، خود اپنی گواہیاں پیش کرتی ہے، خود اپنی تاریخ مرتب کرتی ہے، اس میں آپ کو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بڑی جماعتیں ہیں، قومی جماعتیں ہیں، ساری دنیا کے اندر بڑی جماعتیں ہیں، آپ دیکھیں کہ اندرا گاندھی، ہندوستان میں کانگریس کتنی بڑی جماعت تھی، وہ ایک وقت میں کہاں پہ آ کے پہنچی۔ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کتنی بڑی جماعت تھی، وہ ایک دفعہ 17 سیٹوں پہ آ کے پہنچی۔ میاں نواز شریف صاحب کو دیکھیں کہ کتنی بھاری اکثریت میں 3 بار وزیر اعظم رہے، جماعت کہاں پہنچتی رہی۔ اور مسلم کانفرنس تو خاص طور پر اس کا خاص حوالہ ہے کہ وہ آپ کی، میری اور ہمارے بے شمار لوگ جس وقت سیاست میں ہیں، ان کی پیدائش سے پہلے شیخ محمد عبداللہ کے ہاتھوں سب سے پہلے ٹوٹی، پاکستان بننے سے پہلے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم کانفرنس کو اپنے نظریاتی کردار کے حوالے سے دیکھا جائے گا، سیٹوں کے حوالے سے نہیں دیکھا جائے گا۔ سیٹوں کے حوالے سے جن کو دیکھا جائے گا وہ تاریخ میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ مثلا کیا خورشید صاحب بڑے آدمی تھے، لبریشن لیگ حکومت نے بنوائی، حکومت کے ذریعے آئی، حکومت ختم ہو گئی پاکستان میں، لبریشن لیگ ختم ہو گئی۔ جنرل یاد خان کی تحریک عمل حکومت پاکستان نے بنوائی تھی،
یہ ختم ہو گئی وہ ختم ہو گئی. کئی جماعتیں جو ہیں وہ بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں. جہاں جماعتیں پہلے بنتی ہیں نظریے کی بنیاد پر, مقاصد کی بنیاد پر, تحریک کی بنیاد پر اور تحریک کی صورت میں برقرار رہتی ہیں, وہ حکومتیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں, اسمبلیاں بنتی ہیں بگڑتی ہیں, آپ کامیاب ہوتے ہیں نیچے آتے ہیں. البتہ ایک بات مسلم کانگریس کے بارے میں یاد رکھیں کہ 1936 کے الیکشن سے لے کے, خاص طور پر 1946 کے الیکشن سے لے کے اس وقت تک جتنے منصفانہ انتخابات ہوئے ہیں اس میں مسلم کانگریس یا نمبر 1 رہی ہے یا نمبر 2 رہی ہے. یہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا, یہ پاکستان اور ہندوستان کی حکومتیں جب کشمیر پر سودا کرنا چاہتی ہیں تو کشمیر کی آواز کو کمزور کرنے کے لیے اس میں توڑ پھوڑ کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی بنی تو مسلم کانگریس کو توڑا گیا, نواز لیگ بنی تو مسلم کانگریس کو توڑا گیا, جماعت اسلامی بنی تو اس کے پہلے امیر جو تھے مولانا عبد الباری وہ مسلم کانگریس کے سینئر نائب صدر تھے, پی ٹی آئی بنی تو مسلم کانگریس کو توڑا گیا. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے فضل و کرم سے پاکستان کی اتنی بڑی بڑی جماعتوں کو اتنی محتاجی ہوئی کہ وہ مسلم کانفرنس کو توڑے بغیر اپنے پاؤں قائم نہیں رکھ سکے. اس کے باوجود کچھ عرصے بعد ہزیمت اٹھانا پڑی اور ان کو پھر دھاندلی کرنا پڑی. ورنہ مجھے بتائیں نا کہ پیپلز پارٹی اس پچھلے الیکشن میں کتنی سیٹیں اسے لی ہیں. آپ مجھے دیکھیے گا 4 مہینے بعد کہ نواز لیگ اگلے الیکشن میں 2-3-4 سیٹوں پہ کھڑی ہے, آگے جاتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرکزی حکومت کے زور پر بننے والی جو جماعتیں ہیں ان کو قائم رکھنے کے لیے بھی آپ کو دھاندلی کرنا پڑتی ہے, اور ہم اپنے میرٹ پر قائم ہیں, تو اس لیے کوئی سیٹوں کا کوئی مسئلہ نہیں. سر اس سے پہلے آزاد کشمیر کی بات کروں میں, ابھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. 2 گورنمنٹس آپ کے بغیر بن چکی ہیں, ایم سی کے بغیر. آگے آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں آپ اقتدار میں شریک ہوں گے؟ دیکھیے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں گورنمنٹ جو ہیں وہ اپنے لیے بھی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی رسوائی کا باعث رہے. اور ہمیں اگر دیکھیں ہمارا کردار آپ دیکھیں, فرض کریں اس وقت گلگت بلتستان کا معاملہ تھا تو مسلم کانگریس کے علاوہ آپ ایک پارٹی کا نام بتائیں, ایک پارٹی کا مجھے بتا دیں ریکارڈ پہ کہ جو آپ کے علم میں ہوگے جس نے کچھ سٹینڈ لیا ہو, قومی سٹینڈ لیا ہو. پیپلز پارٹی نے لیا نہیں, نون لیگ نے لیا نہیں, جماعت اسلامی نے لیا نہیں, لیبریشن فرنٹ ہے ہمارے کئی دن بعد لیا, اس کے بعد جماعت اسلامی پھوس طریقے سے بولی. لیکن سٹینڈ, قومی سٹینڈ, ریاستی سٹینڈ کس نے لیا؟ مسلم کانگریس نے. تاریخ میں کیا لکھا جائے گا کہ میرے پاس 3 سیٹیں تھیں, یا تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ ہم نے سٹینڈ لیا اور 15 دن کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ گلگت بلتستان کے اسٹیٹس کو اگر ہم چھیڑیں گے تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چھیڑیں گے, بس سوال ہو گیا. تو تاریخ میں 3 سیٹوں کے ساتھ بھی مسلم کانگریس کا کردار ان کے 32 سیٹوں سے زیادہ بھاری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلی بات آپ نے پوچھی کہ جی اقتدار جو ہے ہم نے اقتدار کے لیے کو بھیجا, ہاتھ کو نہیں مارے. میں پیپلز پارٹی کے دور میں 5 سال کے لیے صدر ہو سکتا تھا. ریکارڈ میں آپ کو جی میں آپ کو ریکارڈ میں بتا رہا ہوں, کیمرے میں بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے وزیر اعظم کا چناؤ یوسف رضا گیلانی صاحب نے, جو ابھی سینیٹ میں منتخب ہوئے ہیں, انہوں نے بطور وزیر اعظم پاکستان بالاصرار مجھ سے پوچھا کہ وزیر اعظم کس کو بنوایا جائے. مقصد یہ تھا کہ وزیر اعظم میری مرضی کا ہو تاکہ میں صدر 5 سال کے لیے رہوں. وہ میرے پاس آفر موجود تھی. نون لیگ کی حکومت بنی, نواز شریف صاحب ہیلی کاپٹر لے کے غازی آباد گئے, وہاں سے ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے آئے اور میں وزیر اعظم ہو سکتا تھا اس حکومت میں بھی. اور موجودہ دور میں بھی کسی قسم کی کوئی اگر اقتدار کے لیے سودے بازی کرنی ہوتی تو ابھی یہ حکومت موجود بیٹھی ہوئی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی دقت نہیں. ہم اقتدار کو مقصد نہیں سمجھتے. اقتدار ہمارے نزدیک حصول مقصد کا ذریعہ ہے. مقصد اس سے بہت بلند ہے. تحریک آزادی کشمیر ہے, نظریہ علاقہ پاکستان ہے, پاکستان کا دفاع ہے, پاکستان کا استحکام ہے, اور لوگوں کی تعبیر و ترقی ہے, فلاح و بہبود ہے. ان حالات میں ہمارا جو مستقبل میں مسلم کانگریس کو بہت بہتر کردار کی حمل انتخابات میں بہت بہتر صورت دیکھ رہا ہوں. تو سر اللہ پاک آپ کو استقامت دے. سر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اب آ جاتے ہیں, پچھلے کئی دنوں سے باتیں چل رہی ہیں اور آپ کی طرف سے بھی اس کی تصدیق کی گئی ہے کہ آپ حلقہ شرقی باغ سے انتخاب لڑنے کا سوچ رہے ہیں. سر اس میں صداقت ہے؟ دیکھیے الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے اس کا فیصلہ تو جماعت کرے گی, ٹھیک, لیکن شرقی باغ سے بڑی تعداد میں مختلف جماعتوں مختلف راجیوں کے لوگوں کا اصرار ہے, اور یہ پچھلے 1.5 سال سے جاری ہے. پہلے سال 6 مہینے ہم نے اس بات کو چھپا کے رکھا, دبا کے رکھا, اب یہ بات باہر نکلی ہے. تو میں خود اس بات کا نہ کبھی خواہش کا اظہار کیا ہے, نہ کبھی خواہش مند رہا ہوں. نہ 2 حلقوں سے الیکشن لڑنا آسان ہے, لیکن لوگوں کا بہت دباؤ ہے جو اس وقت تک مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. ابھی جماعت کو میں نے اختیار دیا ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے, شرقی باغ کے کارکنوں کے ساتھ مل بیٹھے اور وہ فیصلہ کرے. اگر جماعت فیصلہ کرے گی تو مجھے الیکشن لڑنے میں کوئی تعدد نہیں ہے. اگر جماعت کہے گی کہ میں نے وہاں سے الیکشن نہیں لڑنا اس لیے کہ مجھے سارے آزاد کشمیر کا پاکستان کا معاہدے کی شستوں پر ہونے والے الیکشن کی دیکھ بھال کرنی ہے,
تو جماعت کے پیش نظر یہ دونوں باتیں، یہ بھی ہے کہ میں شرکی سے الیکشن لڑوں اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلم کانگریس وہاں بہت اچھی پوزیشن میں جا سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی ایک دو حلقوں میں پھنس جاؤں اور یہ باقی سارے الیکشن میں جو میرا چل رہا پھر رہا ہے یہ متاثر ہو. تو جماعت کے پیش نظر یہ بات موجود ہے. میں نے مرزا شفیق جلال صاحب سے، صدر مسلم کانگریس سے اور پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین راجہ محمد یاسین خان صاحب سے کہا ہے کہ وہ ساتھیوں سے مشورہ کر کے شرکی حلقے میں بیٹھ کے وہاں کے ساتھیوں سے مشورہ کریں اور آنے والے چند دنوں میں چند ہفتوں اس کا اعلان کریں. ٹھیک ہوگا سر، وقت کم ہے، ایک سوال آپ سے اور کر لوں اس کے بعد اجازت چاہوں گا. سر، راجہ یاسین صاحب کو آپ نے ٹکٹ دینے میں اتنی اجلت کیوں کی، اتنی جلدی سے کام کیوں لیا؟ حالانکہ بھی پورے آزاد کشمیر میں کسی پارٹی میں کسی نے کسی کو ڈکلیئر نہیں کیا، آپ نے ان کو اپنا امیدوار ڈکلیئر کر لیا. اس کے کئی اسباب ہیں، اور ایک سبب یہ ہے کہ چیئرمین پارلیمانی بورڈ اور ان کی ٹیم کو ہماری خواہش ہے کہ سارے آزاد کشمیری اور مہاجرین کے حلقوں میں چلے پھریں. پہلے ہم مختلف قسم کی بات کرتے تھے. پچھلے ایک دو الیکشن میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہر حلقے سے 100-200 آدمی کو پنڈی بلاتے تھے، انٹرویو کرتے تھے. اب کی بار ہم نے صدر مسلم کانگریس کی قیادت میں سربراہی میں فیصلہ کیا جماعت نے کہ پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم لے کے تمام حلقوں میں جائیں، لوگوں کو اطلاع کریں اور وہاں جا کے 100-200 کارکنوں کو اکٹھا کریں، اجتماعی میٹنگ بھی کریں اور ایک ایک کر کے انٹرویو بھی کریں. آپ ہو سکتا ہے میٹنگ میں اور رائے دینا چاہتے ہو کہ یتیم خان الیکشن لڑے شرکی سے، آپ ہو سکتا ہے ان کے کان میں کہنا چاہتے ہو کہ نہیں الیکشن نہیں جیت سکتا تو آپ یہ بدنامی بول رہے ہیں. تو یہ دونوں باتوں کے لیے ٹائم چاہیے. تو چیئرمین پارلیمانی بورڈ کو ہم فارغ کرنا چاہتے تھے اپنے ان کو ایک سیاسی کارکن ہے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے. اس وقت کو بچانے کے لیے ہم نے کہا کہ اس بات کو اس کا جلدی سے فیصلہ کر لیا جائے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پر سے کوئی قابل ذکر امیدوار نہیں تھے. بس ہم نے کھاوڑا سے راجہ ثاقب مجید صاحب کے حلقے میں وہ بھی فیصلہ کر لیا صاحب. ہم نے جنگ سے فیصلہ کر لیا ہمارا امیدوار، سیالکوٹ سے اور گجرانوالہ سے ہم نے فیصلہ کر لیا، یہ ویلی 5 سے ہم نے فیصلہ کر لیا. تو یہ جو چند جگہوں سے ہم نے فیصلے کیے ہیں یہاں ہمارے پاس واضح تھا کہ ہم نے اس کو الیکشن لڑانا ہے. لیکن راجہ یاسین صاحب کو بطور چیئرمین پارلیمانی بورڈ جماعت فارغ کرنا چاہتی ہے کہ اگر آخر میں ان کو بھی ٹکٹ ملے تو ان کو اپنے حلقے کے لیے ٹائم ملنا چاہیے. بالکل سر، ایک اور آپ سے آخری سوال ہے. سر یہ بتائیں کہ سیاست کی یا لیڈرشپ کی نرسری کدھر ہے؟ ہمارے ہاں ایک عرصہ گزر گیا ہے، شاید آپ میری بات سے ایگری کریں یا نہ کریں، کہ بلدیاتی انتخابات بھی نہیں ہو رہے اور طلبہ یونین پہ بھی پابندی ہے. تو ہمارے یہاں اوپر کون لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں یا سیاست کر رہے ہیں، یا یہ کہاں سے سیکھ کے آئے؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. 2 باتیں. ایک تو بات یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا نہ ہونا بہت افسوسناک ہے. ہم نے اپنے دور میں تیاری شروع کی تھی لیکن مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ کونسل کا نظام تھا، یہاں پاکستان اس وقت ڈسٹرکٹ ناظم بن گئے اور نظام میں فرق تھا. ہم اس کو تھوڑا سا سنکرونائز کرنا چاہتے تھے، مکس میچ کرنا چاہتے تھے. اس پہ ٹائم لگ گیا اور حکومت چلی گئی. میرا یقین ہے کہ اگلی جو بھی حکومت جولائی کے بعد آئے گی اس کی پہلی ترجیح جو ہے، اگر مسلم کانگریس کو اللہ نے موقع دیا تو ہماری پہلی ترجیح بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے. طلبہ یونین کے الیکشنز کی بات یہ ہے کہ میں طلبہ یونین کے الیکشنز کے 100% حق میں ہوں. یہ جو ہماری علمی ادبی سرگرمیاں ہیں، سماجی سرگرمیاں ہیں، دوسرا تیسرا. لیکن طلبہ یونین کے سیاست میں پچھلے کچھ عرصے سے، چند سالوں سے باہر کی سیاست کا اتنا دخل ہو گیا کہ جو پارٹی باہر مارکیٹ میں کہیں دستیاب ہی نہیں ہے، اگلے 10 سال تک الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، وہ بچوں کے سر پر، ان کے کندھے پر بندوق رکھ کے فائر کرنا چاہتی تھی اور تعلیمی ادارے سیاست کا اکھاڑا بن گئے تھے. تو اس کے لیے کوئی SOP بنانی پڑے گی، کوئی پروٹوکول سیٹ کرنا پڑے گا. اس میں طلباء کی رائے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، تعلیمی اداروں کے سربراہانی اور ان کے کارکنان کی رائے بھی امپورٹنٹ ہے، اور سیاسی اور سماجی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ تعلیمی اداروں کم از کم یہ کریں کہ جو 8-10 گھنٹے اسکول کالج کے ہیں اس میں باہر کی سیاست کو مستثنا کریں. ایک آدمی اندر جو ہے وہ مسلم کانگریس کے بیج لگا کے جا رہا ہے، دوسرا پیپلز پارٹی کے، تیسرا جماعت اسلامی کے، چوتھا لبریشن فرنٹ کے، پانچواں کسی کے. کلاس میں بھی تصادم، کرکٹ کے کھیل میں بھی، والی بال، فٹ بال، ہاکی میں بھی تصادم. تو یہ اس کے متعمل ہم نہیں ہو سکتے یاشی کے کہ اتنے مہنگے اسکول کالج کھول گئے تو ساری سیاست کا مرکز بنا دیں ان کو. ہاں، علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، نظریاتی، فکری جو سرگرمیاں ہیں وہ نرسری وہاں سے اور بلدیاتی اداروں سے تیار ہوگی، اور دونوں کی ہمیں حمایت کرتے ہیں. سر، آپ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ گورنمنٹ میں آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، تو آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں گے اور طلبہ یونین کے لیے SOPs بنائیں؟ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، وعدے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں شامل ہے. اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں مسلم کانگریس کے جو واحد لوگ ہیں انڈر ڈیولپنگ دنیا میں جن کی تنظیم پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہے. آپ کو شاید ہمارا تنظیمی اسٹرکچر معلوم نہیں ہے، کبھی آپ پڑھیے اس میں لکھا ہوا کیا ہے کہ ہماری تنظیم کیسے بنتی ہے پولنگ اسٹیشن پہ،
اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ پولنگ اسٹیشن سے لے کے 3 سے لے کے 5 تک جتنے موڑے موزے رقبے اور محلے ہیں ان میں سے ہر ایک نمائندگی ہونی چاہیے، بے شک ایک آدمی ہو. اس لیے ہم تو ڈی سینٹرلائزڈ اور ہم تو پبلک پارٹیسپیشن والے لوگ ہیں، ایسی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں جن کے وقت پر الیکشن ہوتے ہیں. ہمارا پولنگ اسٹیشن کے اوپر بھی تنظیم ہے، یونین کونسل کے اوپر بھی، ٹاؤن کمیٹی میں بھی، میونسپل کمیٹی میں بھی، حلقے میں بھی، ضلع میں بھی، ڈویژن میں بھی، صوبے میں بھی، اور یورپ میں کنٹریز میں اندر نارتھ امریکہ تک. تو ہم وہ لوگ ہیں. میں واحد کہنا اچھا نہیں ہے، باقی بھی محسوس کریں گے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو خدا کے فضل و کرم سے ہم پبلک پارٹیسپیشن والے لوگ ہیں. ہم ترجیح دیں گے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ ترجیح مجھے دوں گا. سر بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. سوالات بھی بہت تھے آپ سے، گفتگو میں بہت کچھ سیکھا بھی، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے تو اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. جاتا ہوں. تھینک یو.